बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आप जानते हैं कि अफ़गानिस्तान या अफ़गान इशू या अफ़गान इम्ब्रोलियो ये एक ऐसा मसला है कि इसमें एक अगर आप देखें तो पूरी दुनिया को एक अरसे से अपनी लपेट में लिए हुआ है। लेकिन कुछ अरसे से हम देख रहे हैं कि यूनाइटेड नेशंस या यूएस या कुछ ऐसे ममालिक जिनके यहाँ एक सर्द महरी थी अफ़गान इशू को लेके, लेकिन अब कुछ अरसे से जब से यूएस में एडमिनिस्ट्रेशन चेंज हुआ है, जब से पाकिस्तान में हुकूमत बदली है, जब से इंडिया में हुकूमत बदली और जब से चाइना ने एक लुक ईस्ट और लुक अफ्रीका पॉलिसी अडॉप्ट की है, तो उसके बाद जहां दुनिया में चेंजेस नमूदार हुई हैं और जहां दुनिया में एक तब्दीली हमें नज़र आ रही है, वहां अफ़गान इशू पे जो अप्रोच है वो भी अक्सर अब तब्दील होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। अब जब चूँकि बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने भी अपना प्लान जो है अफ़गानिस्तान की मुस्तकबिल के हवाले से वो लॉन्च किया है या उसे प्रेजेंट किया है, जिसमें सेवरल स्टेप्स है। उसमें अगर आप देखें तो एक ऐसी पॉलिसी हमारे सामने नज़र आ रही है जिसको ये लोग कहते हैं कि हम एक यूनिफाइड अप्रोच टू पीस जो है वो लॉन्च करना चाहते हैं। और अब वो रीजन में वो तमाम ममालिक को शामिल करना चाहते हैं, अब वो तमाम उन फोर्सेस को शामिल करना चाहते हैं। अब वो अफ़गानिस्तान में वो पावर शेयरिंग फार्मूला चाहते हैं कि जिसमें जहां इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को एक रोल मिले, वहां पे तालिबान को भी एक किरदार मिले। वहाँ पे अगर वो ये देखना चाहते हैं कि रशिया को एक किरदार मिले तो चाइना का भी एक रोल चाहते हैं। वो अगर पाकिस्तान की तरफ देखते हैं अफ़गान इशू को हल करने के लिए, तो वहाँ अब वो इंडिया के इम्पोर्टेंस को भी तस्लीम करना चाहते हैं। इसी तरह अगर हम देखें तो टर्की का जो एक किरदार है तुर्की का, उसको भी वो तस्लीम कर रहे हैं इस वक्त। तो इस पूरे सिनेरियो को अगर हम देखें तो अफ़गान इशू जो एक अरसे से कहा जा रहा था कि अफ़गान इशू को अगर आप हल करना चाहते हैं तो तमाम स्टेक होल्डर्स का जब वो कहते थे तो हमें समझ आ जाता था कि या तो पाकिस्तान की बात हो रही है या चीन की बात हो रही है या ईरान की बात हो रही है। लेकिन इस दफ़ा इस तरह नहीं है। अगर हम देखें तो यूएस ने तो यहाँ तक कह दिया कि हम यूएन लेवल फॉरेन मिनिस्टर टॉक्स चाहते हैं कि जिसमें ईरान, अफ़गानिस्तान बज़ाते खुद और फिर टर्की, चीन, इंडिया, रशिया, ये तमाम जो है ये बैठे और ये एक यूनिफाइड अप्रोच जो है टू पीस उसको तलाश करें और उस पर आगे हम बढ़ें। हम आज करंट अफेयर स्पेशल में क्यों इस पे बात करना चाहते हैं? इसलिए कि किसका भी जो भी किरदार हो, वो चीन हो, रशिया हो, जो भी हो, लेकिन अफ़गानिस्तान में फसाद हो, अफ़गानिस्तान में मसाइल हो, अफ़गानिस्तान में कुछ पीस के हवाले से एफर्ट्स हो, उसका फ़ायदा और नुकसान दोनों जितनी जल्दी पाकिस्तान में महसूस किए जाते हैं, इतनी जल्दी वो कहीं पे भी महसूस नहीं किए जाते हैं। तो यही वजह है कि आज यहाँ बैठ के हम इस पे बात करना चाहते हैं। इसलिए भी बात करना चाहते हैं कि अगर आज यूएस क्लेम करता है कि उनके 22,000 कैजुअल्टीज़ हैं, उसमें 2,500 फैटलिटीज़ हैं, तो पाकिस्तान तो क्लेम करता है कि अफ़गान इशू के बाद 9/11 के बाद खुसूसी तौर पे 70 या 80,000 कैजुअल्टीज़ यहाँ पे हुई है और ये सारी फैटलिटीज़ है। तो पाकिस्तान का इस हवाले से कंसर्न होना, पाकिस्तान के इस हवाले से सोचना और हम जैसे लोगों का बैठना, इस पे बात करना, इस पे डिस्कशन करना, ये इंतहाई अहम है, वक्त की ज़रूरत है। मैं हूँ रियाज खान दाऊदज़ई और आज मुझे करंट अफेयर स्पेशल्स में ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर प्रोफेसर अदनान सरवर खान साहब। आप यूँ तो सीनियर एजुकेशनिस्ट है, लेकिन आपका एरिया बैनुल अक़वामी जो रिलेशंस है वो है और आप अफ़गान इशू पे खुसूसी ना सिर्फ दस्तरस रखते हैं बल्कि इस पे नज़र भी रखते हैं। थैंक यू वेरी मच सर। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी नासिर दावर साहब मौजूद हैं। ये ख़ुद कबायली भी हैं और अफ़गान इशू को कवर भी करते आ रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इनसे भी इस हवाले से बात होगी। डॉक्टर साहब, एक तो ये कि हमने देखा कि ट्रम्प ने कहा जी मैं 2,500 पे लेके आ गया हूँ फोर्सेस को, और अफ़गानिस्तान छोड़ो तो नहीं कि अफ़गानिस्तान छोड़ पॉलिसी, लेकिन उन्होंने शायद कुछ इम्पोर्टेंस या कुछ उसका कोई और नुक्ता नज़र था उस एडमिनिस्ट्रेशन का। अब बाइडन के आने के बाद हम क्यों हक बजानिब है कि इस इशू को एक बार फिर टोटलिटी में देखा जा रहा है, इसको रीजनल एक सिनेरियो में देखा जा रहा है, ये इसमें क्या चेंजेस आई हैं?
ریاض صاحب، اصل میں بات یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا حوالہ دیا اور پریزیڈنٹ بائیڈن کا بھی آپ نے بات کی، اور آپ نے بہت ہی اچھا ماشاءاللہ پس منظر پیش کیا، تو اس کو میں آگے بڑھاتے ہوئے آپ کے سوال کی روشنی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیے، ایک تو بہت خوش آئند بات یہ ہے جس کو زلمے خلیلزاد صاحب، جو کہ امریکہ کے صدر کے نمائندہ خصوصی ہیں افغانستان کے، ان کو اپنے عہدے پہ برقرار رکھا گیا ہے۔ یہ ایک بہت ہی مثبت بات ہے۔ اس سے اشارہ یہ ملتا ہے بالکل واضح طور پہ کہ موجودہ حکومت امریکہ کی دوحہ پیس ایگریمنٹ، یا اس کو جو بھی آپ نام دے دیں، اس کو ڈس اون نہیں کر رہی، بلکہ اس کو آگے بڑھانا چاہ رہی ہے۔ لیکن وہ بات یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تھوڑا سا اس میں زیادہ سبسٹنس لانا چاہتے ہیں، اور اس کو زیادہ انکلوسیو بنانا چاہتے ہیں، اس کو زیادہ اس میں گہرائی لانا چاہتے ہیں۔ اور ان کا آج کل کی جو ایڈمنسٹریشن ہے پریزیڈنٹ بائیڈن کی، اس کا خیال یہ ہے کہ وہ معاہدہ ذرا جلدی میں کیا گیا، اور اس میں تمام نٹس اینڈ بولٹس جسے ہم انگریزی میں کہتے ہیں، وہ اس کا خیال نہیں رکھا گیا، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر امریکی فوجی 1 مئی 2021 جو معاہدے کے مطابق انہیں جانا تھا، اگر وہ چلے جاتے ہیں تو ایک بہت بڑا خلا پیدا ہوگا۔ اچھا، اب یہی موقف پاکستان کی حکومت کا بھی ہے کہ پاکستان کی حکومت، آپ کو پتہ ہے کہ کتنی اس نے محنت کی اس معاہدے کے ہونے کے لیے، اور کافی عرصے سے وزیر اعظم عمران خان صاحب کا ایک پیس پیراڈائم ہے جو اب بڑا کامیاب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور یہ ثبوت ہے اس بات کا۔ تو ایک تو یہ کہ یہ بات جو میں نے آپ سے کہی، دوسری بات میں مختصراً یہ کہنا چاہوں گا کہ اب وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ کسی طور پہ ایک انٹرم گورنمنٹ قائم ہو جائے۔ یعنی ایک لحاظ سے یہ جہاں پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اسے چھوڑا تھا، تو جو بھی اس میں گیپس نظر آئے ان کو، موجودہ ایڈمنسٹریشن کو، وہ اسے پورا کرنا چاہ رہے ہیں، اور اس لیے بھی کرنا چاہ رہے ہیں کہ کہیں بہت ہی کیوٹک اور سول وار کی سچویشن، خون خرابے کی سچویشن امریکہ کی فوجی کے جانے کے بعد نہ ہو جائے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم چاہے جو بھی ہماری ذاتی آرا ہوں، لیکن انہوں نے یہ تاثر لیا ہے، اور دنیا کے بیشتر ممالک نے، خاص کر نیٹو نے یہ تاثر لیا ہے، اور باقی ممالک نے، کہ طالبان نے وہ بات جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہی تھی کہ وہ ریڈکشن آف وائلنس کریں گے، وہ شاید اس طرح سے نہیں کر سکے۔ دوسرا یہ کہ وہ فورن جو ٹروپس تھے ان کے ہمدرد افغانستان میں، ان کو وہ وہاں سے باہر نکالیں گے، یہ بھی اس معاہدے میں تھا۔ اور تیسری بات اہم یہ کہ وہ افغان گورنمنٹ سے بھی طالبان، یعنی امریکہ کے علاوہ، بات چیت کریں گے۔ تھے طالبان کے سپورٹ میں جو لوگ تھے، وہ ان کو باہر نکالیں، یا ان پہ حاوی ہونے کی کوشش کریں گے، ان کو قائل کریں گے کہ وائلنس نہ کیجیے۔ اب جو تاثر ملا ہے پچھلے سال فیبری سے اب تک، وہ یہ ہے کہ ایسا ہوا نہیں ہے، وائلنس ہوا ہے اور قتل و غارت ہوئی ہے، اور اگرچہ امریکہ کی اور نیٹو کی فورسز پہ تو طالبان نے ایسا سچ حملے نہیں کیے ڈائریکٹ، لیکن انہوں نے بہرحال افغانستان کی فوجوں پہ کیے ہیں، اور سویلینز بھی اس میں مارے گئے ہیں، اور 4-5 دن پہلے ایک ہیلی کاپٹر کو گرایا گیا ہے اور بم بلاسٹ ہوئے ہیں، 35 لوگ بھی ایک جگہ پہ کچھ عرصے پہلے، 2 ہفتے پہلے مارے گئے۔ تو لہٰذا یہ ایسی باتیں تھیں جس سے وہ کنونس ہونے لگے موجودہ حکومت کہ شاید یہ معاہدہ اس چیز کی طرف نہ لے جائے امریکہ کو یا افغانستان کو یا ریجن کو جس کی انہیں خواہش ہے، یعنی ایک دائمی ڈیوریبل پیس افغانستان میں شاید یہ ہو نہ پائے، اور ایک فارمیلٹی پوری ہوگی جس سے شاید وہی دور واپس آ جائے جو سوویت یونین کی فورسز کے نکلنے کے بعد وہاں پہ تھا افغانستان میں۔ لہٰذا یہ چیزیں ہیں، لیکن ہاں ایک بات ہے کہ جو ابھی رشیا میں کانفرنس ہوئی ہے، جس میں آپ جانتے ہیں کہ پاکستان اور رشیا اور چین بھی شامل ہوا، اور افغانستان اور کی گورنمنٹ اور طالبان کے نمائندے اور حامد کرزائی صاحب بھی تھے۔ ایک منٹ، انڈیا نے ریپرزنٹیٹو بھیجا۔ ہاں، انڈیا نے بھی بھیجا۔ اب اس میں ایک بات پہ سب کا اتفاق ہے، سب کا، طالبان کا بھی، کہ افغانستان سارے اس چیز کے متمنی ہیں کہ افغانستان میں امن قائم ہو۔ اب وہ کیسے ہوگا، اس پہ بات چیت ہو رہی ہے۔ صحیح بات ہے۔ اچھا، کچھ سوالات جو ہیں وہ بیچ میں جو امرج ہوئے ہیں، وہ یہ ہے، ایک تو یہ کہ جیسے میں نے شروع میں کہا انڈیا کے حوالے سے، کہ ایک یہ جو انکلوژن ہے انڈیا کا، یا جو ریکگنیشن ہے کہ ایک امپورٹنٹ رول ہے، اس سے ایک تو مسائل ہوئے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ رشیا میں بھی شاید اس کو کسی اور نظر سے دیکھا جا رہا ہے، پھر پاکستان بھی کسی حد تک، مطلب یہ ایک فطری بات ہے، کنسرنڈ ہو۔
ایک تو یہ اس پہ میں چاہتا ہوں کہ ہم مزید آگے جا کے بات کریں، اور ایک سلسلہ جو ایک عرصے سے شروع ہے وہ افغانستان کے حوالے سے جو ریجنل ممالک میں ہیں، وہاں کچھ مسائل ایسے ہیں کہ کچھ ایسے ریجن میں ممالک ہیں جیسے رشیا چائنا کا مسئلہ چل رہا ہو، یا پاکستان ہندوستان کے کچھ مسائل ایسے ہیں جو حل طلب ہیں. تو اس حوالے سے کیا افغانستان میں یہ جو ریجنل سلوشن ماڈل ہے اس کے کیا اثرات ہوں گے، اس پہ بھی ہم آگے جا کے بات کرنا چاہتے ہیں. لیکن ناصر، میں چاہتا ہوں آپ کے ساتھ ایک لوکل جو اس کا ایک تھرسٹ ہے اس کو اگر ہم دیکھیں. ایک تو یہ کہ آج بھی میں خبر پڑھ رہا تھا کہ جی تورخم میں جرگہ بیٹھ گیا اور انہوں نے کچھ حوالے سے بات کی. ہر گھر میں اگر آپ جائیں بارڈر پہ، خیبر پختونخوا کے بارڈر پہ افغانستان میں، تو ہر گھر میں ہر خاندان میں ایک تقسیم ایسی موجود ہے کہ وہاں کے لوگ اور یہاں کے لوگ صبح بیٹھتے ہیں، شام کو بیٹھتے ہیں، بات کرتے ہیں. تو ہم تو ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. آپ یہ جو انٹرنیشنل لیول پہ جو اب ڈیولپمنٹ شروع ہو گئی ہیں، یہ جو لوگ بات چیت کر رہے ہیں، یہ جو زلمے خلیلزاد ٹرکی میں اور سارا آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ اس کے لوکل کانٹیکسٹ جو ہے وہ کیا بن رہا ہے، کیا ابھرتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیے ریاض صاحب، ڈاکٹر صاحب نے بڑا زبردست تجزیہ دیا، اور میں اس حوالے سے اتنا بتا دوں کہ افغانستان ہمیشہ، چاہے وہ شمالی اتحاد کے علاقے ہیں، پشتون علاقے ہیں، ازبک علاقے ہیں، وہ ہمیشہ دیگر ممالک کے جو سیاست ہے اس کا محور رہا ہے، جنگوں کا محور رہا ہے، اور آج بھی میں وہی دیکھ رہا ہوں. اور ان علاقوں میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت سارے انوالومنٹ ہے. نہ صرف امریکہ کی بات کریں گے، بلکہ یہاں پر ایران کو آپ مائنس نہیں کر سکتے ہیں، سعودی عرب ان کو مائنس نہیں کر سکتے ہیں. اس طرح پاکستان، افغانستان اور انڈیا خصوصاً جو بہت زیادہ پیسے خرچ کر چکے ہیں، بہت زیادہ محنت کی ہے اس نے. تو ان علاقوں میں ابھی تک یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہی دیگر جو سیاست ہے ممالک کے افغانستان میں جو اپنے انٹرسٹ ڈھونڈ رہے ہیں، تو ان علاقوں کے زیر تسلط ہے یہ علاقے. خصوصاً اگر آپ میڈیا دیکھیں تو 34-35 جو ریڈیو ہے، انڈیا فنڈڈ ریڈیو ہے، مختلف NGOs کے نام سے وہ فنڈ دے رہے ہیں ان کو. تو میرے خیال میں وہ بھی اچھی بات نہیں ہے. جو پاکستان میں بیٹھ کے لوگ سنتے ہیں اور پاکستان کو گالیاں دے رہے ہیں، وہاں سے ہم سن رہے ہیں. اور پاکستان نے ابھی تک اس قسم کی کوئی نہ تو ریڈیو پروجیکٹ پر کام کیا ہے اور نہ کر رہے ہیں. میرے خیال میں کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں. ہاں، اس لیے کہ وہ اس طرح جواب نہیں دے رہے ہیں. تو میرا جو خیال ہے کہ دیکھیں، ابھی جو 2-3 جنوری کی بات ہے، اجیت ڈوبھل جو سیکنڈ چیف آف کمان ہے انڈیا کا، وہ جب آیا تھا افغانستان کابل میں، یہی خیال کیا جا رہا ہے، بلکہ یہی اطلاعات خبریں آ رہی ہیں کہ وہاں پر ہمارے جو پاکستان سے بھاگے ہوئے لوگ ہیں، عمر خالد خراسانی، ان کے ساتھ میٹنگ کر رہے ہیں. TIP، اس سے پہلے ETIM نام تھا، اب TIP، ترک اسلامک پارٹی، ان کی جو چیف ہے عبداللہ منصور، ان کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں. تو میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ وہ جو اس وقت BLA کو ٹریننگ دے رہے ہیں، سب سے زیادہ جو مین ٹرینر ہیں پاکستان کی اسٹیبلٹی ختم کرنے کے لیے BLA کام کر رہی ہے، اور وہاں پر انڈیا کے ساتھ بات کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں یہ افغانستان کو خود بھی ان کو زیب نہیں دے رہا ہے. اور سب سے بڑی جو مسئلہ ہے، میں پہلے بھی یہ کہہ چکا ہوں کہ افغانستان میں جو موجودہ حکومت ہے، انتہائی کمزور حکومت ہے. کتنا ووٹ پڑا ہے ان کو، اشرف غنی کو؟ کچھ بھی نہیں ہے. تقریباً 20% ہے، کتنا ہے؟ باقی 80% تو ایسے ہی ہیں. تو 20% کا جو حکومت ہے وہ میرے خیال میں سٹیبل گورنمنٹ نہیں ہے. اگر طالبان یہ دعویٰ کرے کہ جو ابسٹین کیا ہوا ہے چونکہ ہم نہیں تھے تو یہ لوگ ہمارے ہیں، تو اور بھی مسئلہ ہو. امریکہ کے ساتھ جو دوحہ میں مذاکرہ امن معاہدہ ہو چکا ہے، اس میں 3 بار 3 جگہوں پر یہ لکھا ہے اسلامک اسٹیٹ آف افغانستان، یہ ذکر آیا ہے. تو افغانستان کا جو موجودہ آئین ہے، طالبان جو سٹیک ہولڈر ہے جو بات کر رہے ہیں، وہ آئین ماننے کو ابھی تک تیار بھی نہیں ہے اور نہ مانتے ہیں. تو میرے خیال میں ابھی یہی وجہ ہے کہ 6 مہینے ہو چکے ہیں، کچھ بھی پیش رفت نہیں ہے. اچھا ناصر، آپ نے یہ جو کہتے ہیں نا دکھتی رگ پر جی ہاتھ رکھا، یا یہ کہ وہ جو میری بات تھی شاید آپ نے اس کی ایک تصدیق بھی ساتھ میں کر لی، اور وہ یہ کہ ڈاکٹر صاحب، ایک تو کنسرن یہ جو ہم بات کرتے ہیں کہ جی آپ جس رول کی بات کرتے ہیں ہم اس کو ایک ڈیزائن کہتے ہیں. آپ انڈین رول کی امپورٹنس کی بات کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں، یہ انڈین ڈیزائنز ہے افغانستان میں. تو اور اس کی وجہ بھی آپ نے دیکھ لی کہ اگر آپ دیکھیں کشمیر کے حوالے سے جب بھی بات ہوتی ہے تو وہاں پہ بھی کوئی یہ کلیم نہیں کر سکتا کہ کوئی پاکستان فنڈڈ ریڈیو بھی موجود ہے.
اور آپ بلوچستان میں اگر آپ دیکھیں، افغانستان میں اگر دیکھیں تو ان کا ایک کردار ہے، لیکن لوگوں کو ابھی سے یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو ریجنل ماڈل ہے یہ بھی شاید ہی کام کر جائیں، اس لیے کہ اس میں ایسے ممالک ہیں کہ جس کو اپنی لیول پہ ان کے مسائل ہیں، اور وہ رشیا چائنا کا بھی نام لیتے ہیں، وہ پھر پاکستان انڈیا کا بھی نام لیتے ہیں، تو یہ بھی ایشوز ہیں۔ ٹرکی جو ہیں وہ ابھی اس سے باہر ہے، لیکن اس کو بھی لا رہے ہیں یہ لوگ۔ تو اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں کہ جو باقی مسائل ہیں اپنے درمیان لوگوں کے، باقی ممالک کے، شاید وہ کہتے ہیں یہ کنٹریبیوٹ کریں پھر افغانستان کی ڈی اسٹیبلٹی کو اور اس چیزوں میں؟ جی ریاست، میں تو اس سے برعکس سوچتا ہوں، اور آپ ہی کے پروگرام میں اکثر آپ نے جو اینکرشپ کی ہمارے ان پروگراموں پشاور ٹیلی ویژن سینٹر سے، ہم یہ باتیں کرتے رہے ہیں جس میں بہت سی چیزیں ہم ڈسکس کرتے تھے، انالائز کرتے تھے، لیکن ریجنل سلوشن بھی ہم انالائز کرتے رہے ہیں۔ اور اس میں دیکھیے، بجائے اس کے کہ ہم یہ سوچیں کہ یہ ایک ڈی اسٹیبلائزنگ فیکٹر ثابت ہوگا، ہم یہ تو ابھی ماننے کو تیار ہو گئے ہیں، پاکستان کے دفتر خارجہ نے بھی کہا ہے کہ ہم یہ سلوشن بھی ماننے کو تیار ہیں، لیکن یہ ہے کہ ان ممالک کا، یعنی بالخصوص بھارت کا رول اس تمام کرائسس میں اچھا نہیں رہا۔ لیکن دیکھیں، یہ نیم رضامندی کا اظہار کیا گیا ہے، تو یہ ایک نئی حقیقت کو پاکستان نے تسلیم کرنا شروع کر دیا ہے۔ میرا خیال ہے جو سفارتی طور پہ، سیاسی طور پہ بڑا اچھا شگون ہے۔ اب میں وہ کس لیے کہہ رہا ہوں؟ وہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے جی، اگرچہ پاکستان ہمیشہ فرنٹ لائن کنٹری رہا اور شدید ترین اس کو مشکلات اور نقصانات کا سامنا کرنا پڑا، کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں، فگرز بھی ہمارے سامنے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ انکار نہیں کر سکتے، آپ نے بھارت کا ذکر کیا، اگر بھارت اس چیز پہ رضامند ہو جاتا ہے اور یہ ایک ریجنل اپروچ جس میں امریکہ بھی شامل ہوتا ہے، ایران بھی شامل ہوتا ہے، بھارت بھی شامل ہوتا ہے، روس بھی شامل ہوتا ہے، اور ترکی بھی شامل ہوتا ہے، اور پھر یونائٹڈ نیشنز کی انوالومنٹ ہوتی ہے، جیسے کہ اب استنبول کانفرنس جو اگلے ماہ سوچی جا رہی ہے، اگر ہو پائے کہ یونائٹڈ نیشنز کی انوالومنٹ ہوگی، تو جتنا اس کا براڈ فورم بنے گا وہ اچھا ہے، اس لیے کہ گارنٹرز یا جو بھی اس میں شامل ہیں وہ اس میں شامل ہو جائیں گے، اور وہ اس چیز کا خیال رکھیں گے کہ ایک یا دو ممالک دوسرے ممالک کے خلاف کوئی ایسی بات نہ کریں جس سے ان کے قومی مفادات کو یا علاقائی مفادات کو نقصان پہنچے۔ لہٰذا میں اس چیز کا قائل ہوں اور دلیل پہ بات کرنے کے بھی تیار ہوں، ایسے پروگرامز جو کہ وقت کم ہوتا ہے، لیکن یہ کہوں گا کہ دیکھیے، ہمیں اس چیز کو ابھی بڑا کول مائنڈڈلی اور ایک نہ صرف بائیلیٹرل پرسپیکٹو جو پاکستان کا یہ خیال کیا جاتا ہے کہ صرف ہونا چاہیے، ہم سب ماشاءاللہ محب وطن پاکستانی، فخر ہے اس بات پہ، لیکن ساتھ ساتھ دیکھیے ہم نے یہ بھی سوچنا ہے کہ ایک ڈیوریبل امن جس میں اگر پاکستان اور کسی طور پہ اگر امریکہ یا طالبان یا افغان گورنمنٹ ہی صرف شامل رہے تو اس کی سرحدات کتنے ملکوں سے ملتی ہیں، ایران کا بہت بڑا سٹیک ہے وہاں پہ، سینٹرل ایشین کنٹریز کا بھی ہے، انڈیا سے تو جی میں یعنی بصد احترام یہ بات کرنا چاہوں گا ویورز کے لیے بھی، آپ کے سوال کے جواب میں بھی، کہ دیکھیے انڈیا سے تو افغانستان کے تعلقات 1947 سے بہت پہلے کے ہیں، اور وہ ہسٹورک ریلیشنز ہیں، وہ کلچرل ریلیشنز ہیں، وہ پولیٹیکل ریلیشنز ہیں۔ جب کوئٹ انڈیا موومنٹ ہو رہی تھی تو بہت سے ہندوستانی جو تھے وہ جب برٹش امپیریلزم سے لڑ رہے تھے تو وہ وہاں سے چلے جا کے اور ریفیوج لیتے تھے افغانستان میں، اسی طور پہ آپ کو پتہ ہے سکھ کمیونٹی اور ہندو کمیونٹی کی اکثریت وہاں ڈیولپ ہوئی، تو وہ تعلقات کا جو ہسٹورک ایلیمنٹ ہے وہ ہم ان کے دماغ سے نہیں ہٹا سکتے افغانیوں کے۔ یہ ٹھیک ہے کہ وہ پاکستان کو اپنا بہت کئی دفعہ حامد کرزائی صاحب نے بھی کہا ہے کہ ہمارا بڑا بھائی ہے، اسی طور پہ نیک خیالات کا اظہار کیا گیا، ہندوستان کبھی بھی پاکستان کی پوزیشن نہیں لے سکتا جغرافیکلی، پاکستان کی سرحدیں ملتی ہیں افغانستان کی، افغانستان سے پاکستان کی ملتی ہیں، یہ حقیقت بدرجہ عتم موجود ہے، لیکن ہم نے دیکھیے اس چیز کو ڈیوریبل بنانا ہے، اور ہم نے اگر تو افغانستان کی وجہ سے مثلاً تعلقات اچھے ہو جاتے ہیں اور ٹرسٹ ڈیولپ ہوتا ہے پاکستان اور نہ صرف افغانستان میں، پاکستان بھارت میں، اور یہاں میں ایک چھوٹی سی چیز لانا چاہوں گا ریاض صاحب، وہ یہ کہ دیکھیے جو بیک گراؤنڈ میں کچھ ایک ہفتے سے پاکستان اور بھارت کی صلح کی طرف بات چیت جو ہو رہی ہے، جس میں وزیر اعظم صاحب نے بھی بات کی، چیف آف دی آرمی اسٹاف نے بھی بات کی، وزیر اعظم بھارت نے بھی بات کی، اور یہ بات ہو رہی ہے آج کل، تو سیز فائر کا بھی احترام کرنے کا کہا گیا ہے ایل او سی پہ، یہ بہت اچھی بات ہو رہی ہے، اور جتنا یہاں پر سپیس ملے گا اور کانفیڈنس
بڑھے گا اور ریلیکسیشن آف ٹینشن ہوگی پاکستان اور بھارت کے مابین اس طرف، اس کا بہت اچھا اثر نیگوسیشنز پہ پڑے گا افغانستان میں، کیونکہ وہاں پر بھی ایک انڈرسٹینڈنگ پھر لامحالہ ڈیولپ ہوگی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارا سینیریو بہت ہی ایک دانشمندانہ انداز سے، وائز انداز سے بڑھایا جا رہا ہے ایک پیکج کے طور پہ۔ بالکل صحیح ہے ڈاکٹر صاحب، لیکن ایک چیز کا انکار بھی بڑا مشکل ہے۔ میں ابھی زاہد حسین صاحب کی نئی کتاب جو آئی ہے اس میں دیکھ رہا تھا کہ جو پاک یو ایس ریلیشنز ہے، اگر آپ اس کو دیکھتے ہیں، جب بھی یہ دونوں ممالک کسی کامن گول پہ کام کرتے ہیں تو دونوں کو فائدہ پہنچتا ہے، لیکن آپ کے پاس جو امپیڈیمنٹ ہے موجود ہیں وہ پھر بھی انڈیا کے شکل میں ہے۔ اگر ہم اس کو ایڈوانٹیج میں لے لیتے ہیں کہ جی وہ چونکہ جیوگرافی میں انڈیا دور ہے افغانستان کی، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ کسی نہ کسی سٹیج پہ آ کے پھر یہ جو ڈس ایڈوانٹیج ہے یہ ٹو اے لیول ایڈوانٹیج میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور پاکستان جو ہے وہ دونوں کے درمیان کسی خاص، تو یہ کنسرن ہے۔ ایک چیز کا اضافہ کر دیکھیں ریاض صاحب، یہ دنیا ایسی نہیں ہے کہ جس میں آپ کسی ملک پہ پابندی لگا دیں ایک آزاد اور خود مختار جو کہ ملک پہ، ممکن نہیں ہے کہ آپ جناب بھارت سے تعلقات نہ رکھیے یا آپ ایران سے نہ رکھیے، آپ روس سے نہ رکھیے، نہیں گارنٹیز یہ ممکن نہیں ہے۔ لہٰذا ڈاکٹر صاحب ایک اور انتہائی اہم چیز ہے کہ اس وقت کچھ لوگ اور آپ جیسے جو بہت ہی زیادہ معتبر لوگ ہیں اس پہ، وہ سوچتے ہیں کہ جی امریکہ نے ایک بار پھر سوچنا شروع کر دیا کہ آفٹر یو ایس ویڈرال جو ہے وہ کیسا افغانستان چاہتی ہیں، امریکہ کس قسم کا افغانستان چاہتا ہے، تو اس حوالے سے وہ سوچ رہے ہیں۔ لیکن جبکہ یہاں جو لوگ موجود ہیں پاکستان میں ہیں، یا یہاں تک کہ پاکستان کے جو دوست ممالک ہیں وہاں پہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وڈرال کے بعد جو ایک پاور شیئرڈ قسم وہاں پہ ایک حکومت ہوگی طالبان کی اور پھر الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیو کی، وہ انڈیا کا اگر کردار ہوگا تو وہ کس لیول کا ہوگا، وہ تو ناصر صاحب آپ کے ریڈیو اور ان چیزوں کو اگر ہم لے لیں تو پھر ہمیں اور بھی مزید محتاط رہنا ہوگا۔ اس میں آپ کو ایک بڑے بزی کی بات بتا دوں کہ ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ پہلے شروع میں کہ افغانستان میں جتنے بھی اس وقت حکمران آ رہے ہیں یا سیاستدان ہیں، وہ بریف کیس سیاستدان نام دیا تھا میں نے ان کو، کہ بریف کیس سیاستدان جس کا تمام چیزیں اٹلی میں رہ گئے ہیں، جس کے کینیڈا میں رہ گئے ہیں، جس کی سعودی عرب میں رہ گئے، دبئی میں رہ گئے ہیں، اور وہ سیاست کے لیے افغانستان آئے ہیں، تو بریف کیس اٹھا کے دوبارہ واپس جائیں گے، کیونکہ 20% جو ووٹ ہے اس سے کم نہیں چلے گا۔ 80% ووٹ ابھی رہ گیا ہے، اس میں اگر طالبان کی طرف سے دباؤ پریشر پر 10% یا 15% وہ پریشر کی وجہ سے نہیں پڑا ہوگا، لیکن زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو اس موجودہ حکومت سے بھی خوش اس لیے نہیں ہیں کہ یہاں پر اگر صرف ایک حنیف اتمر کا ہم کریکٹر کو اٹھا لیں تو اس سے بھی لوگ نہ لائیں، جو اس وقت آپ کے افغانستان کے نائب پریزیڈنٹ ہیں، وہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ انڈیا کو تب فائدہ ہے جب افغانستان میں بد امنی ہو، افغانستان میں مسئلے مسائل چل رہے ہوں، تو اس کی دکانداری اچھی چل رہی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری مجبوری ہے، تو میرے خیال میں اس کی مجبوری ختم ہو جائے تو اچھی بات ہے، افغانیوں پر ہوگا ان کا۔ اور اس کے ہوتے ہوئے جتنے بھی ابھی اگر ہم دیکھیں جو سیاستدانوں میں ان کی اپنی ایک پارٹی ہے انڈیا، جو خوش کرنے کے لیے وہاں پر بیٹھے ہیں، اب ان کو یہ فکر ہے کہ اگر افغان طالبان جس کے ساتھ امن کے مذاکرات چل رہے ہیں تو وہ اب افغانستان کے آئین ماننے کو تیار ہی نہیں، تو اس کے بعد پھر ہمارا کیا ہوگا، مستقبل کیا ہوگا؟ مستقبل ان کا نہیں ہے، وہی بریف کیس اٹھا کر لے جائیں گے سارے افغانیوں کا۔ تب اس پر افغانستان پر جب ان کو بالکل فری اینڈ ڈیپینڈنٹلی انتخابات کرائے جائے اور ٹک ٹاک کر لے دوبارہ، ابھی جس طرح کہ پلان ہو چکا ہے دوحہ میں بلا خوف لوگ نکلے ہیں، ابھی یہ ہے کہ دیکھو افغانستان میں ہمیشہ دیگر جو عرض کیا میں نے کہ مختلف قوتوں کا مرکز رہا ہے اور سیاستدانوں کا مرکز رہا ہے اور مختلف گڑبڑ، چونکہ افغانستان کو شروع سے اگر ہم دیکھیں تو کبھی بھی اس کو آرام سے ہم نے نہیں چھوڑا ہے، لوگ دیگر دنیا نے کسی نے آرام سے نہیں چھوڑا ہے۔ تو اس وقت اگر ہم دیکھیں عبداللہ کے بھی یہی خواہش ہے کہ وہ اتنی آرام سے جو اس وقت دوحہ میں افغان امن پروسیس چل رہا ہے وہ اتنے آرام سے بیٹھ کے اس کو ماننے کو تیار نہیں ہے۔ بالکل صحیح بات ہے، اور ایک چیز جو انتہائی اہم ہے ڈاکٹر صاحب، یہ بھی بات کہی جا رہی ہے کہ وائی ناٹ پولز، وائی ناٹ الیکشنز۔
لوگ کہتے ہیں کہ جب آپ یو این کو انوالو کر رہے ہیں، جب آپ یو این میں جا کے تمام فارن منسٹرز کو لے کے اور آپ ایک یونیفائڈ اپروچ چاہتے ہیں ٹو پیس، وہ کہتے ہیں کہ یو این سپروائزڈ اور یو این سپانسرڈ ایسے انتخابات ہو جس میں انڈیجنس لیڈرشپ جو ہے افغانیوں کی وہ سامنے آ سکیں، اس میں پیسے کا عمل دخل نہ ہو، اس میں یہ بار بار گنتی کا عمل نہ ہو کہ جب تک میں گنتی کروں گا، جب تک میں ان ووٹوں کو گنوں گا، جب تک میرا بندہ نہ بنے۔ تو وہ کہتے ہیں یہ بھی ایک سلسلہ ہے، وہ ساری چیزیں۔ تو یو این کو کسی اور لیول پہ انوالو کرنا، انگیج کرنا، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت ضروری ہے، نہ کہ یو ایس کے کہنے پہ کسی ایسے ماڈل میں انگیج کرنا جس سے یو ایس کے اپنے لوگوں کو، یعنی اپنے جو ممالک ہیں، دوست ممالک، ان کو فائدہ پہنچے۔ تو یہ بھی ایک سوال ہے۔ دیکھیں ریاض صاحب، ایسا ہے کہ جہاں تک الیکشنز کا تعلق ہے، جس کو طالبان کی لیڈرشپ نے حال ہی میں مسترد کیا ہے، جو آفر دی گئی ہے اشرف غنی صاحب کی طرف سے، تو اس میں تو اس لیے نہیں جانا چاہ رہے کہ بڑی آسان سی بات ہے کہ موجودہ جو حالات ہیں یا جو ان کا جو ماضی رہا، اگرچہ انہوں نے اس دفعہ وعدہ کیا ہے کہ وہ عورتوں کے حقوق کا بھی خیال رکھیں گے، لڑکیاں بھی اسکولوں کے لیے جایا کریں گی اور سارا کچھ، وہ ڈپلومیسی میں سنا ہے اور محسوس ہو رہا ہے کہ بہت آگے بڑھ گئے ہیں، اور اب اس طرح سے طالبان بڑے ریجڈ نہیں رہے، دنیا کو سمجھتے ہیں، علاقے کو سمجھتے ہیں، لیکن دیکھیے جی، پھر بھی وہ حالات سازگار نہیں ہیں افغانستان کے ایک عام ذہن اور دل اور دماغ میں، خاص کر نوجوانوں کا جو طبقہ ہے وہاں پہ، جو باقی ممالک سے پڑھ لکھ کر آ رہا ہے، اور ان پوزیشنز بھی ان کی کئی لوگوں کی گورنمنٹ میں، کہ وہ ایک آزادانہ انتخاب میں طالبان کسی طور پہ سیاسی پارٹی کے طور پہ آتے ہیں تو ان کو منتخب کریں گے، لہٰذا وہ اس بات پہ تو سوچ سکتے ہیں کہ انٹرم گورنمنٹ جو پریزیڈنٹ بائیڈن کی جو تجویز ہے انٹرم گورنمنٹ کی، وہ زیادہ ریئلسٹک محسوس ہوتی ہے، کہ اس کے قریب شاید طالبان پہنچ جائیں کہ جس میں طالبان کی ریپرزنٹیشن بھی گورنمنٹ میں جتنی فیصد بھی ہو وہ آ جائے، پھر ایک ایشورنسز بڑھیں، ٹرسٹ بڑھے، اچھا ماحول پیدا ہو، ایک دوسرے پہ یقین آنا شروع ہو، افغانستان کے عوام بھی دیکھیں کہ نہیں، اب طالبان قتل و غارت کی طرف بالکل نہیں جائیں گے، افغانستان کی ترقی اور افغانیوں کی جو ہے ساکھ، اس کو بحال کرنے کی کوشش کریں گے، اور اپنی ساکھ کہ وہ صرف ایک فائٹنگ فورس نہیں رہے بلکہ پولیٹیکل فورس آ کے ڈپلومیسی وہ سمجھتے ہیں، معیشت کو سمجھتے ہیں، علاقائی سیاست کو سمجھتے ہیں۔ لہٰذا دیکھیے، میرا اپنا یہ خیال ہے کہ الیکشن کی تجویز اگرچہ انہوں نے کہا ہم اگلے 6 مہینوں میں، اشرف غنی صاحب نے کہا، لیکن یہ بڑا ہی مشکل ہے۔ اب وہ کیوں چاہتے ہیں؟ ان کا پہلا ٹرم ہوا پچھلے سال، وہ 5 سال کے لیے دوسرے ٹرم کے لیے آئے ہیں، لہٰذا کم از کم وہ چاہتے ہیں، اور یہ کوئی ایسی غلط بات نہیں ہے، ہر سیاستدان ایسا سوچتا ہے کہ میری ٹرم پوری ہو جائے کسی طور پہ مزید 5 سال کی، لہٰذا اگر تو انٹرم گورنمنٹ بنتی ہے اس میں پار شیئرنگ ہوگی، پار شیئرنگ میں بالکل ضروری نہیں کہ اشرف غنی اس کو لیڈ کریں گے، بلکہ جیسے عبداللہ صاحب ہیں، اشرف اور حامد کرزائی صاحب ہیں، طالبان ہیں، بہت سے ہیں، وار لارڈز ہیں۔ لہٰذا دیکھیے ریاض صاحب، ہمیں تھوڑا سا یہ سوچنا پڑے گا کہ الیکشنز جو ہیں وہ سر دست مجھے تو ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، اس تجویز کو قبول کرنا، امریکہ بھی شاید اس کی طرف میلان نہیں رکھتا۔ البتہ طالبان جو ڈیڈ لائن کی بات کر رہے ہیں، تو دیکھیے یہ سیاست ہے، اس میں ڈیڈ لائنز دی جاتی ہیں، لیکن اس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ طالبان اتنا کچھ سیکھ گئے ہیں کہ وہ تھوڑا سا فلیکسیبل ہوں گے، اور یہ وہ طالبان بھی نہیں ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب ایک چیز پہ ہم چاہتے ہیں، یہ جو پروسیس تو نہیں کہہ سکتے، یونائیٹڈ نیشنز کی بات کرنا چاہتا ہوں، یہ جو ٹاکس پروسیس ہے، اگر آپ دیکھیں ترکی میں بھی جاری ہیں، دوحہ میں بھی ہو رہے ہیں، پاکستان میں بھی کسی نہ کسی لیول پہ ہیں، اور بہت سی جگہوں پہ، یہ آخر میں جا کے جو کلمینیشن پوائنٹ ہے وہ کیا ہونا ضروری ہے؟ دیکھیے میں آپ کو ایک ٹیکنیکل بات بتاؤں، جب افغانستان میں پہلی دفعہ امریکہ آیا تو وہ یونائٹنگ فار پیس ریزولوشن پہ نہیں آیا، جیسے کوریا میں ہوا تھا 1950-53 میں، یا پھر عراق میں ہوا جب انہوں نے کویت پہ قبضہ کیا، یہ انہوں نے صرف یونائٹڈ اسٹیٹس کو یہ اجازت دی انڈائریکٹلی کہ آپ پر حملہ ہوا ہے 9/11 میں، لہٰذا آپ اس کا جس طرح بھی اسٹریٹجی بناتے ہیں، اس طرح سے ان کو ریزولوشن میں سپورٹ ملی۔ لیکن یونائٹڈ نیشنز ایک ایسے وار زون میں، جو بڑا ہی خطرناک ترین وار زون ہے، اور جہاں جنگجو رہتے ہیں، نہ صرف طالبان بلکہ اور جو عناصر ہیں پوری دنیا سے لوگ آئے تھے، اور وہاں پہ اور اسلامک اسٹیٹس کی بھی فورسز آئیں وغیرہ وغیرہ، داعش جسے ہم کہتے ہیں، باقی وار لارڈز بھی ہیں،
وہ بالکل نہیں اپنی فورسز بھیجیں گے. وہ تو پیس کیپنگ فورسز تو ایک الگ چیز ہے, لیکن بالکل نہیں بھیجیں گے. تو لہٰذا وہ اس حد تک تو بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یونائٹڈ نیشنز کو جو لایا جا رہا ہے امریکہ کی خواہش پہ, ترکی میں جو انشاءاللہ تعالیٰ لیٹس ہوپ کہ وہ ہو پائے جلد ہی اگلے ماہ تک, اس میں وہ ایک پلیٹ فارم دیں گے اور بیک گراؤنڈ میں وہ ایشورنس دیں گے کہ ہم آپ کے الیکشنز کو مانیٹر کر سکتے ہیں اور بڑا غیر جانبدار الیکشن ہوگا. وہ دیکھیے ایک بات اور اہم ہے کہ یہ ٹرکی میں کیوں کرایا جا رہا ہے, حالانکہ پاکستان فرنٹ لائنر تھا, وہ اس لیے کہ وہ افغانستان کے عوام خود, موجودہ گورنمنٹ اور طالبان بھی, خاص کر موجودہ گورنمنٹ, وار لارڈز, انڈیا, ایران, یہ بھی سمجھیں کہ ایک غیر جانبدار ملک میں کرایا جا رہے ہیں مذاکرات, اور پاکستان کو اس لحاظ سے تو جانبدار سمجھتے ہیں. لہٰذا تمام احتیاط برتی جا رہی ہے, اور پاکستان کو اس سے کوئی اعتراض بھی نہیں ہے اس بات پہ. بڑے مناسب طریقے سے انہوں نے کہا کہ ہمیں افغانستان کی جو متحرک گروپ ہے وہ جو بھی فیصلہ کرتے ہیں, فارن منسٹر صاحب نے کہا ہم اسے قبول کریں گے. ہاں, اس کا جو اینڈ رزلٹ ہونا چاہیے, مقصد ہونا چاہیے کہ وہ ملک امن کی طرف جائے, جس سے کہ نہ صرف پاکستان اور افغانستان کے تعلقات اچھے ہوں بلکہ پورے علاقے میں ترقی ہو, معاشی ترقی ہو. لیکن میں پھر دوبارہ یہ کہنا چاہوں گا کہ جیسے داؤد صاحب نے بات کی بریف کیسز کی, لیکن دیکھیے جی اب اس چیز کا تو کوئی انجام نہیں ہے کہ کون ملک کس طرح سے اپنی حکمت عملی چلتا ہے. لیکن میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے, جتنا میں نے اس چیز کو اسٹڈی کیا ہے, کہ اگر تمام یہ پلیٹ فارم ذرا زیادہ وسیع ہوتا ہے, اس میں ٹرکی ڈائلاگ شروع ہو جاتا ہے, یونائٹڈ نیشنز اس کی سپورٹ کرتا ہے, تو بھارت کا وہ رویہ بالکل نہیں رہ سکتا پاکستان کی طرف جس کا ہمیں ان سے اندیشہ ہے. صحیح بات ہے, لیکن نہ صرف کچھ بھی ہو انٹرنیشنل لیول پہ, لیکن داخلی طور پہ چونکہ آپ سے اس سوال کا مجھے ایک نسبت بھی بنتا ہوا نظر آ رہا ہے, اس لیے کر رہے ہیں آپ وہاں سے باخبر رہتے ہیں. داخلی طور پہ افغانستان میں جو کچھ سوچا جا رہا ہے وہ بالکل لوگ سمجھتے ہیں اکثر بدلی ہوئی ایک چیز ہے. آپ ٹرکی میں بھی بات کریں, آپ کہیں پہ بھی جا کے بات کریں, لیکن ہم نے بہت سے واقعات میں دیکھا طالبان نے بھی اس سے انکار کیا, اور حکومت تو ظاہر ہے کہ کوئی ایسی حرکت نہیں کرے گی. پھر وہاں پہ اور بھی بہت سی فورسز ہیں جو امن کو اس طرح باہر سے بٹن دبا کے لانا بڑا مشکل ہو جائے گا. لوگ کہتے ہیں داخلی طور پہ افغانستان کے ڈائنامکس جو ہیں وہ بالکل کچھ اور ہے. آپ باہر بیٹھ کے جو بھی بات چیت کریں, لیکن داخلی طور پہ افغانستان جو ہے وہ کچھ اور ہے. یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ دیکھیں, اس وقت سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حامد کرزئی نے ان کو منع کیا تھا کہ جو حالیہ انتخابات ہو چکے ہیں, اشرف غنی صدر بن گیا, حامد کرزئی نے کہا تھا کہ وہاں پر پیس پروسیس چل رہے ہیں امریکہ اور طالبان کے بیچ میں دوحہ میں, تو آپ میرے خیال میں یہ الیکشن مناسب نہیں ہوگا. اس طرح جو نیٹو فورسز کی جو آپ کی بات ہے, نیٹو فورسز کی جو سربراہ ہے انہوں نے بھی منع کیا تھا. ایون جو پومپیو ہے وزیر خارجہ, جو امریکی وزیر خارجہ ہے, انہوں نے بھی ان کو کہا تھا کہ یار نہیں کرنا چاہیے. لیکن جو اشرف غنی کی لابی ہے وہ خواہ وزد تھے کہ ہم نے کرنا ہے, اور وہی ہو گیا کہ اس دن بھی کافی خون خرابہ ہوئی اور وہ ووٹ بھی نہیں ملا. وہ بھی شرمندہ ہے آپ کو کے سامنے, کیونکہ 20% بہت کم مارجن, ہاں وہ 20% ووٹ کی اگر حکومت ہے تو جو اندرون خانہ ہے افغانستان کی جو آپ بات کر رہے ہیں, تو لوگ ہنستے ہیں اب بھی اس پر کہ یار 20% لوگ 80% کہاں ہیں. چلو جیسا کہ پہلے میں نے عرض کیا کہ لوگ دباؤ کی وجہ سے بھی ہوگا. اگر حامد کرزئی کی بات وہ مان لیتے تو آج یہ نوبت نہ آتی, کیونکہ ایک الیکشن ہو گیا, ٹک ٹاک خرچہ ہو گیا, بہت سارا پیسہ خرچ ہو گیا اور بہت سارا نقصان بھی ہو گیا اس میں. اور اب یہ ہے کہ عام طور پر یہ سمجھا جا رہا ہے کہ الیکشن ہو چکا ہے, لیکن الیکشن کے وہ نتیجے نہیں نکلے جو ہونا چاہیے تھا. اب میرے خیال میں کہ اگر افغانستان کے جو اندرونی حالات ہے وہ سب سے زیادہ اس وقت بھی جو سب سے زیادہ ڈیل کر رہے ہیں وہ حامد کرزئی کر رہے ہیں. اگر حامد کرزئی نہ ہوتا تو میرے خیال میں افغانستان میں اس طرح امن بھی نہ ہوتا. اور ماضی میں بھی یہ جو ماڈل ہے کہ آپ باہر سے ٹاکس کر کے کوئی بھی حکومت بنا لے, اس کے پھر وہاں پہ الگ مسائل ہوتے ہیں. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بالکل اس وقت بھی جو عبداللہ ہے وہ بھی ہے, مختلف قسم کے لوگ آ گئے ہیں الیکشن میں, مطلب وہ تو زبردستی آ گئے نا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوزخ کی آگ سے بچو صدقہ دے کر وہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو۔ کیونکہ افغانستان کے عوام اگرچہ بڑے غیرت مند لوگ ہیں اور ہم اس پہ فخر بھی کرتے ہیں اس لحاظ سے سپر پاورز کو بھی انہوں نے کبھی ٹکنے نہیں دیا اپنے سرزمین پہ مکمل طور پہ، لیکن ان کی ایک وجہ شہرت اچھی نہیں ہے اور وہ یہ کہ وہ معاہدے توڑنے کے مورد الزام ٹھہرائے گئے ہیں۔ یعنی آپ اسلام آباد معاہدہ، پشاور معاہدہ، حتیٰ کہ مکہ معاہدہ، مختلف معاہدات ہوئے، ابھی جو ہوا ہے قطر میں دوحہ میں، تو یہ ریپوٹیشن ان کی جیسے تیسے بن گئی ہے۔ اب اس ریپوٹیشن کو، اس تاثر کو انہوں نے ختم کرنا ہے، اور یہ انٹرم گورنمنٹ جس کی بات داور صاحب نے بھی کہی ہے، اس لیے امریکہ بھی کر رہا ہے، پاکستان بھی اسی طرح شاید آئے، اس میں دیکھیں طالبان کو یہ بہت اچھا موقع ملے گا، یعنی یہ گولڈن چانس ہے ان دیئر ہسٹری، ان دی ہسٹری آف دا طالبان موومنٹ، کہ وہ افغانستان کے اندر لوگوں کے دل و دماغ میں سرایت کر جائیں اپنے امن پیراڈائم سے، کہ ہم بالکل امن چاہیں گے اور کوئی خون خرابہ نہیں ہوگا۔ اس صورت میں ریاض صاحب یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر 6 مہینے بعد یا 1 سال بعد یونائٹڈ نیشنز کے زیر سایہ الیکشنز ہوتے ہیں تو اس میں طالبان ڈیموکریٹکلی، صرف پولیٹیکلی نہیں، کسی پولیٹیکل ڈیل سے نہیں جیسے اب ڈیل ہوگی، بلکہ ڈیموکریٹکلی جس کو دنیا مانے گی وہ برسر اقتدار آ کے اچھی خاصی سیٹس لیں گے۔ یہی تو لہٰذا انہیں ثابت کرنا ہے اور افغانستان کے لوگوں کو ثابت کرنا ہے کہ اب دنیا ان پہ نہ ہنسے اور ہماری ساری نیک تمنائیں ان کے ساتھ ہیں۔ ہاں، یہ تو ایک آئیڈیل سچویشن کی بات ہو سکتی ہے، ادروائز افغانستان نہیں، دیکھیے ایک بات کہنا چاہوں گا کہ خطرناک سینیریو بھی سامنے ہے کہ اگر ایسا نہیں ہوتا اور وہ کنٹینیوسلی پیس ایگریمنٹ پہ نہیں راضی ہوتے یا کسی بھی سلوشن کی طرف، تو یہ بہت بڑا المیہ ہوگا۔ اچھا، جو کنڈیسیو ایک انوائرمنٹ ہے آپ کے پاس اس وقت جو موجود ہے وہ یہ ہے کہ ناصر، ایک تو یہ بات ہو رہی ہے کہ دنیا میں کوئی بھی ملک اب اس پوزیشن میں نہیں ہے جو 9/11 سے پہلے یا کچھ عرصے بعد، اب کوئی بھی ملک جو ہے وہ افغانستان میں اسلحہ اٹھا کے لڑنے کے موڈ میں نہیں ہے۔ افغانستان میں خود لوگ جو ہیں جو پہاڑوں میں رہتے تھے، صرف لڑنا چاہتے تھے، وہ وار اکانومی تھی، وہ کہتے ہیں اب یکا دکا واقعات ہیں،
پہلے تو ہر روز واقعات ہیں، وہ کہتے ہیں خود بھی بدل رہا ہے، لیکن اس میں یہ تمام سٹیک ہولڈرز جو ہیں، وہ امریکہ ہو، وہ کوئی بھی ہو، وہ اس وقت کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ بینیفٹ اس یہ جو ملٹ ہو رہا ہے، یہ افغان سچویشن، یہ جو فلوئڈ ہے، تو اس میں اپنا حصہ لینا چاہ رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اپنے لوگوں کو بھی شامل کر رہے ہیں۔ یہ بھی افغانستان کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، جو پولیٹیکل لوگ ہیں، وہ بھی یہی کر رہے ہیں، یہ جو یکا دکا واقعات کر رہے ہیں ٹاکس کے دوران، وہ کہتے ہیں ہماری بھی اہمیت بڑھے، ہم بھی اپنا حصہ لیں۔ دیکھیں وہ بھی لگے ہیں، اور میرے خیال میں سب سے زیادہ اس کا میں جو رول ہے ہمارے سوشل میڈیا کی طرف سے بھی ہے، جو لوگوں کے ذہن چینج ہو رہے ہیں۔ بہت سارے افغانی لوگ اور سے باتیں کرتے ہوئے ہم نے یہ سنا ہے کہ مزید ہم اپنے بچوں کو ہتھیار کی بجائے قلم دیں گے، اور اسکول کالج کی طرف کیوں نہ بھیجیں، ہمارا تو بیڑا غرق ہو گیا، تنگ آ گئے ہیں وہ بھی۔ ایک تبدیلی، ذہنی تبدیلی موجود ہے، ذہنی تبدیلی موجود ہے، یہ بیکاز آف میرے خیال میں اس سے زیادہ جو کردار ہے وہ سوشل میڈیا کا ہے۔ وہاں پر زیادہ تر جو افغانستان کے علاقے ہیں، ابھی ہمارے خیبر پختونخوا میں ایسے علاقے ہیں جہاں پر سوشل میڈیا کا کم ہے، مسئلہ اپروچ کم ہے۔ ہاں، کیونکہ اگر ہم سب کا فاٹا کی بات کریں، اور ایون بہت سارے اضلاع بھی ہیں کہ ابھی تک وہاں پر مسئلے چل رہے ہیں، لیکن افغانستان میں ہر جگہ پر سوشل میڈیا کا پہنچ وہ حاصل کر چکے ہیں، تو اس میں اس کا کردار بھی ہے۔ اور ہمارے پاکستان کی اگر وزیر اعظم کی بات آپ نے کی، ہم سے بھی کچھ گلے شکوے ہیں افغانیوں کے، لوگوں کے، افغانی عوام کی میں بات کر رہا ہوں، جس کے ہمیشہ کوئی غیر اہمیت کے حامل شخص پاکستان میں کوئی نہ کوئی اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے، جیسا کہ ابھی بھی بیرسٹر کیا ہے، بیرسٹر جو بھی ہے نام بھول گیا، ایسے بیانات ہے کہ افغانستان میں، ہاں، کہ افغانستان میں جہاد ہو، مطلب کوئی غیر کوئی اہم شخصیت کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، ایسی شخصیت جو میڈیا پر وہ کسی نہ کسی بہانے سے وہ بیان رہنا چاہتا ہے، ہاں، کہ وہ میں سوشل میڈیا میں ان ہوں، ہاں، تو میرے خیال میں ہمیں بھی پاکستان کو بھی چاہیے کہ جو ایسے لوگ ہیں اس کی محبت بند کرے، کیونکہ افغانیوں کے ہم سے کیوں گلے ہے؟ ابھی تک وہ افغانی جو لوگ ہیں ابھی تک حکومتوں کے لیول پر اسلام آباد اور کابل کے بیچ میں مسئلے مسائل ہوتے رہتے ہیں، لیکن لوگوں کے بیچ میں نا اب بھی ہے کہ اگر ہم ایک غیر ذمہ دارانہ حرکت کریں تو سوشل میڈیا اتنی تیز ہے وہاں پر، اس کی بات کر رہا ہوں کہ وہاں پر پہنچ جاتی ہے، اور وہ پاکستانی لوگوں سے بھی اور پاکستانی حکومت سے بھی گلے شکوے بھی کر رہے ہیں اور ناراضگی کا اظہار سوشل میڈیا پر کر رہے ہیں۔ تو میرے خیال میں ہم نے بھی ان کو چھوڑنا ہے، اور ہم نے بھی ذمہ داری اپنانی ہوگی افغانستان کے مسئلے پر، جو ابھی تک ہمارا اتنا نہیں ہے۔ صحیح ہے، اس کو ہم دیکھ بھی سکتے ہیں، لیکن یہ ایسی چیزیں ہیں جس کو ہم آسانی سے فروعی ایشوز کہہ سکتے ہیں کہ یہ جی اتنی ٹریویل چیزیں ہیں کہ اس کو آپ اوائڈ بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک ایشو، یہ جو بدلتی ہوئی دنیا ہے، یہ جو اب آپ کے سامنے ہے، وہ پہلے ہم کہتے ہیں جنگ عظیم کے بعد کی دنیا، پہلے کی دنیا، ہم کہتے تھے 9/11 کے پہلے کی دنیا اور بعد کی دنیا، اب لوگ سمجھتے ہیں کہ جی کووڈ سے پہلے دنیا اور کووڈ کے بعد کی دنیا۔ اب دنیا تبدیل ہو رہی ہے، دنیا آن لائن آ رہی ہے، دنیا ڈیجیٹل فارم میں ہمارے سامنے آ رہی ہے، اب سوشل میڈیا جو ہے وہ ریپلیس کر رہا ہے ماس میڈیا کو۔ اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ افغانیوں کو خود بھی حل کی طرف بڑھنا چاہیے؟ بالکل یہی میں کہنا چاہ رہا تھا آپ کے پچھلے سوال کے جواب میں، کہ ان کو یہ ثابت کرنا پڑے گا، ان کو یہ بہت ہی تاریخی موقع وہ نہ گنوائیں، خدا را پاکستان بھی یہی کہہ رہا ہے، لہٰذا انہیں اس موقع سے بالکل سیز دا مومنٹ جسے ہیں وہ انہوں نے یہ ثابت کرنا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں یہ بھی ہے کہ ایک بات، جیسے آپ نے ڈیجیٹل ایج کی بات کی، اتنی دنیا کنیکٹ ہو گئی ایک دوسرے کے ساتھ، خاص کر نوجوان طبقہ، وہ آپس میں خیر سگالی کے جذبات رکھتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ ان کے روزگار کے مسائل حل ہوں، جنگوں کا خاتمہ بہت بڑی حد تک ہو جائے۔ لہٰذا دیکھیے ریاض صاحب، میں یہ بھی کہوں گا کہ ایک طرف تو ہم طالبان سے یا باقی جو فورسز ہیں، وار لارڈز ہیں، یا ان سے بہت زیادہ توقعات لگائے بیٹھے ہیں، یا ان سے ہم یہ توقع کر رہے ہیں کہ وہ امن کی طرف آئیں گے، اپنی جو حرکات ہیں اس کو چھوڑیں گے، لیکن دوسری طرف امریکہ جیسے بڑے ممالک، روس جیسے بڑے ممالک، حتیٰ کہ ایران، اور بہت حد تک ہم اپنے پیارے ملک پاکستان کی بات بھی کر سکتے ہیں، ہندوستان کی بات بھی کر سکتے ہیں، ان کو بھی ایک ایسا لیول پلینگ گراؤنڈ وہاں فراہم کرنا پڑے گا کہ یہ بھی کسی طور پہ کوئی غلط الزام بھی نہ لگائے کہ یہ مداخلت کر رہے ہیں،
چاہے ڈائریکٹلی چاہے انڈائریکٹلی، چاہے پولیٹیکل چاہے اکنامک چاہے سوشل، جس طرح کی بھی آپ سمجھ لیں. لہٰذا میرا خیال ہے کہ افغانستان کو ایک ایسی سرزمین تو پوری ترک قیامت نہیں بنانا چاہیے کہ جس میں باہر کی فورسز آئیں یا نیبرنگ فورسز آئیں اور وہ اپنے مفادات کے لیے لڑائیاں کرتے رہیں یا پراکسیز کو لڑوائیں افغانستان میں. تو اگر تو انہوں نے بھی ایک جینٹل مین ایگریمنٹ کیا جو اتنا ہی امپورٹنٹ ہے جیسے امریکہ یہ باقی ممالک کہتے ہیں کہ طالبان کو ایشورنس دے. یہ ڈاکٹر صاحب یہ ایک ہی صورت میں یہ چیز جو ہے یہ ممکن تھی، اور وہ یہ کہ ناصر آپ بھی بات کر رہے ہیں اور ڈاکٹر صاحب بھی ضرور بات کریں گے. کہتے ہیں کہ ڈسپاٹ تھا ظاہر شاہ، کنگ ظاہر شاہ جو تھا وہ ایک ڈکٹیٹر ڈسپاٹ تھا وہ ایک، لیکن ان کے بعد کہتے ہیں افغانستان کو آج تک لیڈرشپ کرائسس کا سامنا ہے. افغانستان میں یہ جو وعدے توڑتے ہیں، یہ جو مکہ میں جا کے انہوں نے معاہدہ کیا، تو ان کے پاس کوئی ایسا فگر ہیڈ موجود ہی نہیں ہے، کوئی ایسا لیڈر موجود ہی نہیں ہے کہ جو ایک معاہدہ کرے اور سارے اس کے پیچھے ہوں، اس میں نقصان ہو فائدہ ہو وہ انہی کے ساتھ پہ ڈسکس کریں. ہر بندہ جو ہے وہ کوئی قطر جاتا ہے، کوئی سعودیہ جاتا ہے، کوئی افغانستان پاکستان آتا ہے، کوئی انڈیا جاتا ہے، ہر بندے کی سیٹلائٹ جو ہے وہ کہیں اور پہ فٹ ہے. تو یہ لیڈرشپ کرائسس اب بھی موجود ہیں، تو اس کی موجودگی میں پھر کیا حل نکلے گا؟ دیکھیں یہ افغانی قوم انتہائی ہوشیار، انتہائی ذہین قوم ہے. ہاں، اور جنگوں سے ایک تلخ تجربے سے گزرے ہوئے ہیں. میرے خیال میں آزادانہ طریقے سے انتخابات کا موقع کہ بالکل خوف نہ ہو، کوئی ہتھیار نہ ہو، بالکل ٹک ٹاک نکلیں تو وہ خود ڈھونڈ لیں گے اس مسئلے کا حل. باقی آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ہر سیاستدان کے کہیں نہ کہیں وفاداریاں ہیں، ڈیول نیشنلٹی کے لوگ ہیں میرے خیال میں، ہر ملک ہاں میں ہے ڈیول نیشنلٹی کے لوگ ہیں میرے خیال میں، وہ خود مسترد کریں گے. میں یہاں سے نہیں کروں گا. افغانستانی جہاں پر افغان سرزمین پر رہتے ہیں، اگر ہم نے ان کو موقع دیا کہ ڈھونڈ لو تو وہ ڈھونڈ لیں گے. بالکل صحیح بات ہے. ایک افغانی سے میری بات ہو رہی تھی اور انہوں نے مجھے اجازت نہیں دی کہ ٹیلی ویژن پہ بات، انہوں نے کہا 2-3 مسائل ہیں. ایک آزادانہ ہوں انتخابات، اور انہوں نے کہا سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ خوف ہے. اب دھماکے کی خوف سے، قتل و غارت کی خوف سے لوگ جا نہیں رہے، وہ کہتے ہیں خوف ہے. اور ایک انہوں نے کہا کہ پیسے کا کردار، جب تک الیکشن میں پیسے کا کردار نہ ہو، کوئی ایسا فورم ہو جیسے میں نے کہا UN، کہ وہ خود سے پیسہ بھی لگائے، خرچہ بھی کرے اور ہر بندے کی ایک جیسی پبلسٹی ہو اور وہ نکل جائے. یہ کیسے دیکھیں ریاض صاحب، ایسا ہے کہ ایک تو آپ نے بتایا نا بڑے اچھے طریقے سے کہ کولڈ وار تھی، پوسٹ کولڈ وار آیا تو اس میں 2 سپر پاورز نہیں رہی جو اسفیئر آف انفلوئنسز بنا رہی تھی. افغانستان کا اسفیئر آف انفلوئنس اصل میں افغانستان تھا سوویت یونین کا، جسے چیلنج کیا امریکہ نے. انہوں نے کہا شاید یہاں سوشلسٹ نظام لا رہے ہیں، اور پاکستان کی ایک وارم واٹر تھیوری ڈیولپ ہوئی، ٹھیک تھی یا غلط تھی. لیکن اب دیکھیں پوسٹ کولڈ وار میں یونیپولر جو ورلڈ آیا نا امریکہ کے زیر صدر، وہ بھی ختم ہو رہا ہے. لہٰذا اب دوبارہ ملٹی پولیرٹی آ رہی ہے، تو یہ حالات وہ نہیں رہے. اور میں آپ نے جو کہا تھا کہ آخرکار لیڈرشپ کون سی ہوگی، میں سمجھتا ہوں داؤد ظہیر صاحب بہت ہی سنسیئرلی کہ وہاں کی جو لیڈرشپ ہے وہ ان کی عوام ہے، اس میں وہ ابھرے گی. اور وہاں کی لیڈرشپ اس کا سسٹم ہونا چاہیے، وہاں کی لیڈرشپ ان کی ڈیموکریسی ہونی چاہیے، پیس اینڈ پراسپیرٹی ہونی چاہیے. لہٰذا اگر تمام قوتیں، اور خاص کر اس میں سب سے بڑا کلیدی رول افغانستان کا ہے، افغانستان کے عوام کا ہے، انہیں یہ ثبوت دینا ہے. بالکل صحیح بات ہے. اور ہر ملک کی اور ہر ریاست کی جو اصل طاقت ہے وہ عوام ہے، اور عوام ہی ہے. لیکن ناظرین آپ ضرور سوچتے ہوں گے، اور بلکہ میں بھی پروگرام کے دوران بھی سوچتا رہا کہ بہت سے ممالک میں یہ بات چیت ہو رہی ہوگی، ترکی میں بھی اور دوحہ میں اور کہیں پہ ہو سکتا ہے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں بھی اس وقت بات ہو رہی ہو. لیکن ہم اس لیے اس پہ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کو صرف افغانستان میں پیس چاہیے، نہ ہمیں وہاں کی گندم، نہ کوئی چیز، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں اگر افغانستان میں ضرورت ہے تو امن کی، اور امن ہی کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں. میں اور اپنے مہمانوں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.